हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है तारिक फतेह साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। आदाब। सर, एक बड़ा अफसोसनाक वाकया कल हुआ है। उससे पहले कोयटा में एक ब्लास्ट हुआ था और कल जो हुआ है इमाम बारगाह में, वो आपने देखा ही होगा। क्या कहेंगे आपके, ये क्या हमारी तरफ क्या चीज आ रही है? क्या ये तालिबान को सपोर्ट करने का नतीजा है या क्या है ये सब कुछ? और इमरान खान का कहना है हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है। तो सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है तो क्या एहसान उल्ला एहसान की तरह के पकड़ेंगे और फिर छोड़ देंगे? भाई, शियों का की मर्जी थी पाकिस्तान बनाना, तो बन गया। अब संभालिए। आपने तो खुद जिन्ना साहब, शिया सारे वो यूपी बिहार इधर उधर के जो भी जियाले थे मुस्लिम लीग के, उनको ज्यादा तकलीफ थी ना कि पाकिस्तान बनाएंगे। बना लिया, अब भुगतिए। जो बाकियों ने बनाया था, बंगाल में मुस्लिम लीग जीती थी, उन्होंने भी भुगत लिया। बाकी जैसे भी करवटें आप लें, कभी मुसलमानों ने शियाओं को एज मुसलमान माना ही नहीं है। इनको अरबी में रिफादीन या कुछ इस तरह कहते हैं, यानी पीपल हु हैव रिजेक्टेड इस्लाम। और हिंदुस्तान वाहिद जगह थी जहाँ शिया मुसलमानों को पनाह मिलती थी। तो अब शियाओं ने हिंदुस्तान की कमर में छुरी घोंप दी और अलग से पाकिस्तान बनाया। तो वो सिर्फ नहीं है, अहमदी भी बड़े आगे आगे थे पाकिस्तान बनाने के चक्कर में। उनका भी हशर आपने देख लिया। तो वो हमारे पंजाबी में कहते हैं पेड़े कम्मा दे पेड़े नतीजे। ये व्हेन यू डू थिंग्स आउट ऑफ स्पाइट, इट विल कम टू हॉन्ट यू इन द फ्यूचर। आपकी नीयत ही गलत है। आप जिस धरती पे पैदा हुए उससे आपने बगावत की, बगावत क्या, बिट्रे किया कि हिंदुस्तान में आप आए, सेटल डाउन हो गए। कुछ हमारे जैसे लोग, हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स कन्वर्ट हुए इस्लाम में। सब, किसी को कोई इजाजत नहीं, लेकिन जाते जाते हमने उसके दोनों बाजू काट दिए। और देखा कैसा मजा आया, अंग्रेज का काम करके चले गए, इंडिया के टुकड़े कर दिए। तो भुग दिए। कभी इस्माइलियों को मारते हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग बनाई, कभी वो अहमदियों को जिन्होंने पूरा अंग्रेज के कहने पे जो पंजाब की सिविल सर्विस थी उसमें काम किया पाकिस्तान बनाने में। शियों ने बड़ा काम किया। सो वी आर harvesting what we planted in the soil, and this will not go away. लेकिन सर, बीच में ये चीजें रुक गई थी काफी हद तक। नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जब थी तो काफी इन्होंने कंट्रोल किया था इन चीजों के ऊपर, लेकिन एक बार फिर ये बढ़ रही है। कैसे कंट्रोल करेंगे? आपका तो बुनियादी बिलीफ है कि शिया मुसलमान नहीं होता। शिया को कत्ल करो। ये यमन में पिछले 10 साल से 5 लाख मुसलमान मर गए। ये कौन है? ये तो वही करबला की जंग चल रही है ना। 100 साल तक आपने मस्जिदों में और मस्जिदों ने लानत भेजी प्रॉफिट की फैमिली को। सीरिया में 5 लाख आदमी मरा इसी चक्कर में ना। अलवी जो होते हैं, वो एक किस्म का शियाइज्म में भी अगला स्टेप है कि वो कहते हैं कि वही आनी चाहिए थी हजरत अली पे। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट पीपल किल, मुस्लिम्स किल, बिकॉज हमें बहस मुबाहिसे करने की तो इजाजत ही नहीं है। तो हम कोई इशू, बच्चा भी उठाए, 5 साल का बच्चा अगर ये बात हो कि अब्बा ये व्हाट इज गॉड, वो धुनाई होती है उसकी कि होश ठिकाने आ जाते हैं उसके। मस्जिद जाता है, वहां भी पिट के आता है। कुरान रट रहा है, समझ में आ नहीं रहा है, उस्तानी मार रही है, मौलवी मार रहा है, वो रट रट के चारों कलमे सुना दो, वो चारों सुना देता है। आयतल कुर्सी पढ़ो रात को, ताली बजाओ, शैतान भाग जाएगा। वो जादू मंत्री के चक्कर में we are products of a very strange society. So this will happen. लेकिन खैर, मुल्ला दोनों मुल्कों के एक ही जैसे हैं, चाहे पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान। मुल्ला माफिया जो है उनको ये मैंने एक ही तरह की सोच का पाया। तो है, पैदा ही हिंदुस्तान की। ये बरेलवी और देवबंदी, अहले हदीस, ये यहाँ का मसला थोड़ी था। कभी सिंध में आपने सुना था, या बलूचिस्तान में, या सरहद के अंदर, कि कौन सा अरे यूं मार देंगे और वो कर देंगे।
احراری نکل آئے, انہوں نے پکڑ کے اس کو مار دیا, بیلچا پارٹی والے. یہ سب دماغ پھرا ہوا ہو تو تبھی آپ اس قسم کی فیشزم میں بلیو کریں گے نا. پوری سیاسی پارٹی بیلچے لے کے گھوم رہی ہے, کوئی یونیفارم بنایا ہوا ہے, کوئی لال کرتی ہے, کوئی یہ ہے. اور پاکستان بن گیا اس کے بعد آپ نے پکڑ کے جناح صاحب نے خود اپنا چہرہ بدل دیا 1-2 دن کے اندر. یہاں کہہ گئے کہ جیسی تم ہو, ہندو ہو, مسلمان ہو, یو آر آل ایکول سٹیزن, اور وہاں جا کے تقریریں کر رہے ہیں کہ یو آر اسپیشل پیپل اینڈ مسلمز ہیو دا فیوچر. اتنی کانٹرڈکٹری چیزیں, اور کوئی ان کا لکھا ہوا کام نہیں ہے کہ آپ پڑھ کے کریٹیک بھی کر سکیں. نہ انہوں نے کچھ لکھا, نہ لیاقت علی خان نے لکھا, کسی نے کوئی لکھنے کا کام ہی نہیں کیا کہ سمجھ میں آئے. سر سید سے ریکارڈ نہیں ہے. لیکن سر ساتھ ساتھ یہ چیزیں کیا آپ بڑھتی ہوئی دیکھ رہے ہیں, جو یہ اٹیکس دوبارہ سے شروع ہوئے ہیں, پہلے کوئٹہ اور اب KPK میں, اور یہی لوگ ہیں, طالبان وغیرہ ہی ہوں گے, اور کون ہوگا. لیکن کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کنٹرول ہو پائے گا, یا یہ پھر اسی طریقے سے ہر دوسرے دن دھماکے؟ نہیں کنٹرول کر سکتے آپ. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے تو کیا کنٹرول کرنا ہے. اور اگر آپ کا یقین ہے کہ جو چیز ہوتی ہے وہ تو ہونی ہے کیونکہ اللہ نے متعین کر دیا کہ یہ ہوگا, تمہاری شکلیں خراب ہوں گی, تمہیں گرل فرینڈ ملے گی جنت میں, تم وہ گندے سے پاجامہ کرتے میں اور ٹوپی پہن کے گھومو دنیا تاکہ تمہارا مذاق اڑائے. یہ تو طے ہو چکا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں. جیسی جہاز میں پڑھتے ہیں شکلیں بدل جاتی ہیں, سوٹ ٹائی ہو جاتا ہے, عجیب سا ایکسنٹ ہوتا ہے, واپس آتے ہیں پھر وہی 2 چائے لے کے آنا بھائی نوک. جو انسان کی ٹریٹمنٹ مسلمان کنٹریز میں ہوتی ہے, ارے سعودی عربیہ تک میں نے نہیں دیکھا جس طرح پاکستان میں چائے منگوائی جاتی ہے. میں دیکھ نہیں رہا, کیا کھڑا دیکھ رہا, چائے لے کے صاحب آئے, صاحب بیٹھ جاتے ہیں, چائے چل رہی ہوتی ہے. We are a very strange people with false backgrounds. پاک, اپنے آپ کو پاک کہنا, ارے کوئی یہ ہوتا ہے کہ پاک وہ یعنی کسی نے کچھ کام ٹھیک کیا ہو تو وہ پاک ہوگا نا. چوری کرنے والا پاک کہہ رہا اپنے آپ کو. ارے یار نوٹ سنبھالو نا. تو اور پھر سر آگے سے یہ کہتے ہیں کہ 27 رمضان کو بنا تھا اس لیے ٹوٹ نہیں سکتا. تو ایک صاحب کے ساتھ میں انٹرویو کر رہی تھی, انیک ناجی, شاید آپ جانتے ہو, جرنلسٹ ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ تو ٹوٹ گیا تھا, تھوڑے ٹائم کے بعد ہی ٹوٹ کے بنگلہ دیش بن گیا تھا. یہ ابھی تک وہی نعرے لگا رہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا. میں آپ کو مزیدار بات بتاؤں, میرے پرانا ایٹ لسٹ نکلا جو اسکول کے زمانے کا تھا, اس میں جوناگڑھ پاکستان میں دکھایا رہا ہے ڈسپیوٹڈ ایریا. جوناگڑھ پہ قبضہ کر رہے. ارے میرے بھائی جان چھوڑو, پتہ ہی نہیں ہے ان کو. جن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ جس سے دشمنی کر رہے ہیں نام ان سے لیا ہوا ہے. استھان جو ہے, استھان مینز پلیس. افغان کا لینڈ ہے یا قزاق کی ہے یا جو بھی ہے, انہوں نے کہا ہم تو پاکستان لیں گے. ان کو پتہ ہی نہیں تھا استھان کا مطلب کیا. ساری یہ جو سینٹرل ایشین ملک ہیں انہوں نے سنسکرت کے نام رکھے ہوئے اور ہیں اینٹی ہندو. تو جو اس کو پتہ نہیں ورڈ کین بی یوزڈ اور ناٹ, گھن چکر کہتے تھے ہم بچپنے میں, کہ سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے وہ کرنا کیا ہے, میں کون ہوں, تو کون ہے, کسی کا نہیں پتا. So they will splinter one day into varying degrees of stupidity. یعنی اس وقت ہائرارکی پاکستان میں جہالت کی ہوتی ہے. وہ آپ کا پرائم منسٹر از ایکسائٹیڈ دیٹ ہی واز ان ماسکو. ورڈ بھی تو چوز کرو. ادھر ورلڈ وار چننے والی بڑا مزہ آیا بھیا, وہاں اصلی جنگ وہاں دیکھی, ویڈیو کھیل رہے تھے. وہاں پہ بھی مسلمان لڑ رہے ہیں, آپ کو پتا ہے نا. وہاں بھی جو دوسری فوج میں جو انہوں نے بھیجے وہاں وہ چیچن بھیجے, اور ان کی طرف سے بھی یوکرین کے اندر بھی وہ چیچن کے اگینسٹ جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں. ویسے یہ گئے تھے سر, عمران خان گئے تھے, ان کو تو بتانا چاہیے تھا رشین پریزیڈنٹ کو
کہ جی اگر تمہیں یوکرائن کو اپنے ملک کا حصہ بنانا ہے تو نقشے میں بنا دو. ہم نے بھی تو ایک نقشہ پاس کیا تھا نا, کشمیر کو پاکستان میں دکھا دیا تھا, ہنگامہ ہو گیا تھا. انڈیا والے کہہ رہے یہ کیا ہوا ہے, ان کی ڈبیٹ میں ڈبیٹ شروع ہو گئی کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو وہی کر لیتے بجائے جنگ لڑنے کے. It is a very sad state of affairs کیونکہ آپ کی جو انٹیلیجنشیا ہے it refuses to chat, refuses to talk, چاہے وہ پروفیسرز ہوں یا ملا ہوں. ملا بھی آدمی کچھ پڑھ کے ہی ہوتا ہے نا, تو ہی کافی ساری کتابیں پڑھنے والے کو انٹلیکچوئل کہتے ہیں نا. تو وہ پڑھنے کے بعد کچھ سر میں بات سمجھ میں نہ آئے, یہ تو طے ہونا چاہیے نا کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز این اسلامک کنٹری. کبھی تھی نہیں, کبھی نہ پروفٹ نے کہا کہ کنٹری بناؤ, نہ کسی خلافتیں ہوتی تھیں جہاں تک گھوڑا بھاگتا تھا وہاں تک آپ کی خلافت ہوتی تھی, ختم ہو جاتی تھی. اور ترکی سے آتی تھیں انڈین شہزادوں کی بیویاں, وہ بکتی تھیں. پھر ایک عجب سا نظام تھا پاکستان بننے سے پہلے. there was never an Islamic country. یہ پاکستانیوں کو نہیں پتا, بلکہ میرے خیال سے اگر پتہ چل جائے تو بڑے خوش ہوں گے وہ. لیکن پھر انہیں یاد دلانا پڑے گا کہ پاکستان تو ڈھاکہ میں ہے, پھر ڈپریس ہو جاتے ہیں. اچھا تو یہ بلوچ کہاں سے آئے؟ ارے بھیا معاف کر دو, تمہاری اوقات نہیں ہے ملک کی. بلوچ سے مجھے یاد آیا کہ بلوچ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اسلام آباد پریس کلب کے سامنے پروٹیسٹ کر رہے تھے. تو کل جو ان کا ساتھ دے رہا تھا, ایون امام مزاری, جو شیری مزاری ہماری منسٹر, سب کے اوپر جو ہے انہوں نے جو ہے چارجز جو لگائے ہیں وہ غداری کے لگائے ہیں. یعنی اگر آپ ان کے ساتھ جائیں گے, ان کا ساتھ دیں گے تو آپ غدار کہلائیں گے. بالکل آج کی بات ہے یہ. ولی خان نہیں غدار تھے, غفار خان نہیں تھے. ان سب پہ مجھے یاد ہے وہ اپنے گورنر ہوتے تھے ارباب سکندر خان خلیل, ان پہ غداری کا الزام تھا. غداری کا الزام تو میں 1968 میں مارشل لا کورٹ کے اندر نہیں 70 میں غداری تھا, سیڈیشن اگینسٹ دا اسٹیٹ. سامنے ایک صاحب تھے کرنل عین الحق ان کا نام تھا, اور ہم کیس چل رہا تھا اور اس کے اندر چارجز ایسے تھے کہ واقعی آج کے دن میں دیکھو یو ہیو بین چارج سیکشن 32 فلانا ڈیفینس آف پاکستان رولز. ارے پڑھ کے کہتے تھے اچھا ہم اس سے ملک کے دشمن ہیں. انڈیفینٹ جو سزا تھی اس میں لکھا تھا انڈیفینٹ period of time, martial law regulation number 16 forever. اب گئے کام. وہ تو یحییٰ خان نے تختہ الٹ دیا تو جیل خالی ہوئی تھی, ایوب خان کے جو جیل تھی. but we are not, we don't deserve that because we don't want to raise our level of thinking کہ جس میں کوئی آپ سے پیچھے بھئی آپ کے پیچھے بدھا کا اسٹیچو کیوں ہے, یہ کون شخص ہے, اس کا دین کیا تھا, یہ سدھارتھ ہے, اس پہ لوگ کیوں یعنی اتنی دنیا بھر میں اس کی عزت ہے. کوئی آپ کو بدھ نہیں نظر آئے گا. وہاں ہے تھوڑا بہت برما ورما میں, لیکن اٹ از اے سمبل آف پیس اینڈ ریسپیکٹ. پاکستانی کو نظر آئے گا, پرانو آپ نے رکھا ہے, پھینک نہیں دیا کسی نے آ کے. نہیں, ابھی بھی بڑا اعتراض کرتے ہیں, کوئی پکچر لگاتے ہیں تو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں, یہ دیکھو یہ اس کا مذہب ہے, یہ ایسے کرتی ہے. لیکن سر شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا کہنا ہے جی ہاں یہ تو لارڈ بدھا از دا ٹرو پاکستانی. اچھا وہ کیسے؟ ہماری پہاڑوں سے تو نکلا ہے یہ, اور کہاں سے آ گئے, کیا پیراشوٹ سے آئے کیا؟ یہ بمیان سٹیچو جو تھے یہ کہاں تھے, یہ کوئی بہار میں تھے, یہ تو افغانستان میں. جو پہاڑ کاٹ کے آپ نے بدھا کے اسٹیچو بنایا, آپ سوچئے کئی سو سال پہلے کیا ڈیڈیکیشن تھی ان افغانوں کی, بدھسٹ کیسے تھے جنہوں نے پہاڑ کاٹ کے لارڈ بدھا کے اسٹیچو بنائے. ہمارے لوگوں نے اب تو ہم مسلمانوں کا ہم تو توڑیں گے, بم سے اڑا دیا. جس کو کسی اسلامک گورنمنٹ نے, نہ غوری نے, نہ غزنی نے, نہ دنیا بھر کا چور چکا جو ہمیں لوٹنے آیا, انہوں نے کہا بھائی اس کو ٹچ نہیں کرنا.
ہم نے جو چور چکے بنائے طالبان والوں کو، انہوں نے کہا یہ کہاں سے آ گیا، اس کو توڑو. چڑھے گئے سارے پاکستانی، وہاں توڑ کے آئے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے آئے، اینڈ ایک ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کو ڈسٹروائے کر دیا. ان کے بس میں آئے آرزو بی بی یہ تو جا کے پیرامڈس کو فلیٹن کر دیں، بلڈوزر لے کے they would destroy the pyramids. سر آئی اسٹل ریمبر کہ ایک باری میری کچھ سال پہلے کی بات ہے، بہت پرانی بھی نہیں، میری مدر اور میں مارکیٹ میں گئے تھے اسلام آباد میں ہی، تو وہاں پہ ایک بدھسٹ مونک جو تھے وہ کہیں جا رہے تھے، اور مائی مدر واز مور دین ہیپی ٹو سی ہم کہ ہمارے یہاں ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں. وہ گئیں، وہ ان سے ملی، ہاتھ جوڑ کے ملی، اور اٹ واز بہت ہی اچھا لگا، بہت ہی مطلب خوشی ہوئی. لیکن خیر اب تو نظر نہیں آتے، اب تو بیچارے سب ادھر ادھر چھپ گئے ہوں گے، بھاگ گئے ہوں گے. ہوگا جو بدھسٹ وہاں رہے گا. تو یہ تو بلاسٹ کتنے توڑے انہوں نے مندر، گردوارے توڑ دیے، بس جو بارڈر پہ جس کی پکچر اچھی آتی ہے وہ کر دیتے. اٹس ٹیریبل. وہ ہمارے کون سے تھے پاکستان کے بہت ہی ورلڈ فیمس سنگر، جو لائل پور کے اندر جس اسکول میں تھے، انہوں نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ گردوارا ہے. وہ جو سکھوں کو نکال کے فٹافٹ اس کو اسکول بنا دیا. پنڈی میں ہے سر، بہت سے پنڈی میں گردوارے جہاں لوگ رہ رہے ہیں، گھر ہیں وہ لوگوں کے. آپ کا ایک ہے نا پنڈی کے اندر باغ سردارا، آپ کو پتا ہے وہاں کیا ہے؟ دیر آر 2 سکھ گردواراز دیٹ آر اسٹیٹک، نو بڈی لیوز ان دیم. پوری پراپرٹی جو ہے وہ آپ کے ہندوستان سے آئے ہوئے جو چیدہ مہاجر تھے ان کے ہاتھ میں ہے. اینڈ اٹس اے بیوٹیفل پلیس. آئی ہیو وزٹڈ دیٹ، but there is no sign of a Hindu or a Sikh anywhere. آپ نے جب کسی کو زندہ ہی نہیں چھوڑا تو اینڈ میں تو مسلمان ہی بچ جائیں گے. وہ پشاور میں ہوں گے، آپ بم مار دیجیے ان پہ. 56 مرے، کچھ ایسا ہی تھا نا. جی 57. unbelievable. لیکن سر ساتھ ہی میں شاہ محمود قریشی صاحب کا آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ وہ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے نریندر مودی، جو پرائم منسٹر نریندر مودی، ان کو پیغام دیا ہے کہ جی اب پاکستان کی طرف نہ دیکھنا. وہ لوگ چلے گئے جو ساڑیاں دیا کرتے تھے. میں نے کہا بالکل، اب تو ہم کچھے بھی اتار لیتے ہیں، ہماری جو حالت ہے اب ہم کچھ نہیں کون چھوڑتے. ساڑی؟ کیا مطلب ہے ساڑیاں دے دیتے تھے؟ یہ نواز شریف صاحب نے جب مودی صاحب آئے تھے لاہور تو ساڑی گفٹ کی تھی ان کی مدر کے لیے. اچھا. تو شاہ محمود قریشی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان کی طرف مت دیکھنا، پاکستان میں اب وہ لوگ چلے گئے جو ساڑیاں گفٹ کرتے تھے. مطلب وہ اگر کوئی اچھا گیسچر دکھایا انہوں نے، ایک دونوں ملکوں میں ٹینشن کم کرنے کی کوشش کی، تو انہیں بہت برا لگ رہا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں اب ہم ساڑیاں واڑیاں دینے والے چلے گئے، ہم نہیں ہیں. یہ پیغام انہوں نے بھارت کو دیا ہے. تو یہ شاہ صاحب نے یہ نہیں کہا کہ وہ ہم نے پہن لی ساڑی، اب ہم نے چوڑیاں پہن لی ہیں، لیکن ہم نے وہ اب تو ہم سب اتار لیتے ہیں نا. اب جو ہماری اکانومی کی حالت ہے وہ اس کے بعد میاں صاحب کے جانے کے بعد اور خراب ہو گئی ہے، تو میرے خیال ہے سب کچھ چھین لیتے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہوں گے. لیکن یہ بلا وجہ کے عجیب عجیب اسٹیٹمنٹ کیا پہلے بھی پولیٹیشینز دیتے تھے یا ابھی یہ شروع ہوئے ہیں؟ میں نے تو نہیں سنا ہے. میں نیشنل آرمی پارٹی میں تھا، محمود الحق عثمانی اس وقت پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہوتے تھے، یہ لیٹ 60s میں. میر غوث بک بزنجو، پروفیسر مظفر، موتیا چودھری. By the time I was 18, I had interacted with. They were extremely, yani whether you were Jamaat Islami or National Army Party or even Council Muslim League hoti thi, the standard of politicians was one of politeness and adab, and آپ کا اپوننٹ بھی فلسافیکل ہوتا تھا. مجھے یاد ہے میری جماعت اسلامی والوں سے کافی بحث مباحثہ ہوتا تھا، بیکاز almost everyone in جماعت has some ideological basis to support. میں ان کو ووٹ نہیں دیتا ہوں، لیکن وہ کچھ سوچ سمجھ کے اپنا پریزنٹ کرتے ہیں نا. یہ باقی جو لوگ ہیں جو سڑک سے کچرا اٹھا کے بولے یہ میری پارٹی، کچھ 27-28 تو مسلم لیگ ہیں پاکستان میں. ہر ایک کی مسلم لیگ الگ ہوتی. پہلے ایک ہوتا تھا ایوب خان کی کنونشن مسلم لیگ ہوتی تھی، اور بقیہ لوگ کاؤنسل مسلم لیگ میں ہوتے تھے. اس کے بعد آپ کے جو جرنیل ہیں دلی والے، پتہ نہیں کیسے آگے پاکستان میں مشرف، انہوں نے الگ بنائے، کسی نے
کیا بنا ہے. It's a people who don't deserve a country, who ended up with a country full of crooks who bought themselves a nuclear missile. چوری کا سارا کام کرا کے یہ کہہ رہے ہیں نا سینکشن لگا رہے ہیں روس پہ. ارے بھیا 4-5 پاکستانیوں کو ٹھیکے پہ دے دے گا روس, حوالے سے سارا پیسہ ادھر کا ادھر ہو جائے گا. یہ امریکہ سینکشن لگا رہا ہے بینک پہ, یہ کر رہے ہیں. ارے بھیا ہم نے یہ سالو کر دیا پرابلم 1940s میں. حوالہ سسٹم ہمارا دیکھو, سب چلا دیں گے روس کے لیے. بٹ we don't deserve to be a country because we have no notion. ہمیں ذہن میں بھی نہیں ہے کہ کنٹری کیا ہوتا, کیونکہ جو کنٹری تھا ہمارا ہندوستان, اس کو تو آپ نے پارٹیشن کیا. ایران کو آپ نہیں مانتے, وہ آپ کا دشمن ہے. افغان ایک علاقہ جو تھا اس کو انگریز نے بنا دیا بارڈر کاٹ کوٹ کے. You know, the only country that came out is Bangladesh out of Pakistan. Yes, Sri Lanka is part of اب ہندوستان کی جو ہسٹوریسٹی ہے اس میں سری لنکا should be part of India. But India is not insisted کہ نہیں ہم تو وہ قبضے میں لیں گے. People are matured. We are like spoiled children. اگر 1 روپیہ عیدی کا ملتا ہے کیونکہ ابا کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمیں 10 روپے چاہیے عیدی پہ. وہ دیکھیں فلانا ہے اس کو عیدی مل گیا. پتہ ہے میں اپنے بچپنے کی بات کر رہا ہوں. بٹ وی ڈونٹ تھنک وی شوڈ ہیو واٹ وی ڈیزرو, کہ ہماری ان پٹ سے ایک ملک میں جاتا آؤٹ پٹ اور اس سے کامن ویلتھ نکلتی ہے, وہ پھر سوسائٹی میں خرچ ہوتی ہے, تاکہ ہول آبجیکٹ آف a country is to uplift those who do not have personal wealth. ورنہ ایک شہزادے کو کنٹری کی کیا ضرورت ہے, یہ ابھی تک یہی نہیں سمجھے. لیکن ان کو اس کے ساتھ ساتھ ان کو اتنے سالوں میں ملک چلانا بھی نہیں آیا, چاہے جو بھی گورنمنٹ آئی ہو اس نے اور بیڑا غرقی کیا ہے. کیا آپ کے گھروں میں نہیں بیڑا غرق ہوتا کہ آنٹیاں کینیڈا سے واپس جاتی ہیں, مزہ نہیں آ رہا ہے, نوکر نہیں ہے یہاں پہ. جسٹ امیجن, ساس کو یہ ہوتا ہے کہ بہو نہیں سن رہی ہماری, بہو کہتی ہے پتہ نہیں کہاں سے بڈھی کو لے آئے تم گھر میں. We are not a unit that is functional. We are competing jealous people who lie and put up fraudulent front. تسبیح پکڑ لے گا کوئی آدمی, اب نانا دادا بن رہا ہے, اب تسبیح, اب ابا حضور بننے کے شوق میں. میری عمر کے میرے ساتھیوں میں سے کوئی سیاسی ایکٹیو نہیں ہے, سب ابا حضور بن گئے. 2-3 پوتے نواسیاں ادھر ادھر لے کے راکنگ چیئر میں بیٹھ جاتے اور فلسفہ جھاڑتے رہتے. کنٹریبیوشن نہیں ہے کوئی. نہیں, ایسا ہونا نہیں چاہیے. اور مجھے نہیں پتا کہ یہ لوگ کب, اس سے پہلے تو ایسے نہیں تھے. ویسے شروع میں اگر آپ پاکستان بننے کے شروع کے سال دیکھیں تو 60s تک تو کافی نارمل قسم کی پکچرز نظر آتی ہیں, کیونکہ وہ لوگ انگریز کے پڑھائے ہوئے تھے, انڈیا کے پیدا ہوئے ہوئے تھے, جس میں یو آر فار ینگر دین می. جب ہم 50s میں ایلفنسن اسٹریٹ پہ کراچی میں جاتے تھے تو وہاں پہ جے ایس ڈسوزا اینڈ کمپنی ہوتی تھی, ایک پرنٹنگ پریس تھا یونین پریس. there were major businesses and civility. کسی کا زوریسٹرین رہ رہا ہے, گون وہاں رہتے تھے, چائے جو تھی وہ ملاباریوں کے ہاتھ میں تھی بزنس. کہاں سے لوگ کراچی میں رہتے تھے. روز 3 بجے صبح سڑکیں دھلتی تھی, اس کے بعد پان کی پیک سے دھلنے لگ گئی, اور کراچی جو ہے وہ کرانچی بن گیا. کراچی پتہ نہیں بولتے ہیں, آئی ڈونٹ نو کراچی کیوں بولتے ہیں. لیکن دیکھیے ان کا شہر نہیں ہے. یہ جو آئے بانکے چھوڑے تنگ کرتا پجامہ پہن کے, ہاتھ میں روٹا منہ میں پان لے کے رہیں گے پاکستان, ان کا کیا تعلق سندھ سے؟ انہوں نے کہا یہ سندھی کہاں سے آگے, ہٹاؤ ان کو. آتے کے ساتھ ہی سندھی زبان پہ پابندی لگا دی کراچی میں. آپ اور ہم تو سندھ میں سے ہے نا, تو نہ آپ بولتی ہیں سندھی نہ میں بولتا ہوں, اور کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. It is terrible. ہم نے پڑھی ضرور ہے, کلاس 5 تک پڑھی ضرور ہے, مگر آتی 0 سے بھی نہیں پڑھی.
Sindhi was not even considered a language when I went to school in 1955. लेकिन सर अगर हम रशिया की बात करें तो क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप रशिया का, क्योंकि हर तरफ से जो है वो सैंक्शंस की बात भी हो रही है और लोग काफी नाराज हैं और काफी नुकसान भी हो रहा है, लेकिन रशिया रुकने को तैयार नजर नहीं आ रहा. देखें, प्यूटिन साहब ने एक बड़ी मजेदार बात कही कि यू केम टू माई बॉर्डर, आई डिडंट कम टू योर बॉर्डर. रशिया ये कह रहा है कि आप यूक्रेन को नेटो का मेंबर नहीं बना सकते जी, उसी तरह जिस तरह आप क्यूबा में रूस के मिसाइल रखने पे आपने हमला कर दिया था, 1962 की बात है, राइट? तो आपकी मर्जी, आपका बैकयार्ड तो नहीं है ना, आपका बरामदा तो नहीं लग रहा ना हमसे. हम कह रहे हैं कि ये जो करना है इनको करने दो, ये नेटो के मेंबर नहीं बन सकते. नेटो बनाया था कम्युनिज्म को डिफीट करने में. अरे उसको मार पीट खत्म करके, सत्यानाश दुनिया भर में करके, जंगे करके, 100 मुल्कों पे इन्वेजन करके, लिबिया, इराक, आपके वेनेजुएला, चिली में इलेक्टेड प्रेसिडेंट को, वो भी 9/11 को हुआ था 1973 में, उड़ा दिया प्रेसिडेंट को. हमें ठीक नहीं लग रहा तो AT&T इन्वॉल्व थी. ये मेजर अमेरिकन कंपनीज जिनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जिसे कहा जाता है, अगर आपकी फैक्ट्री बनाती है मशीन गन की गोलियां, तो भाई वो तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगी अगर जंगें खत्म हो गई. और अगर टैंक बनाने वाले, जेट फाइटर बनाने वाली कंपनियों के मेंबर्स ऑफ कांग्रेस और सेनेटर्स को उन्होंने मिलियन डॉलर दिए हुए हैं उनकी कैंपेन में, तो कानून तो उन्हीं का चलेगा ना. लेकिन मीडिया का आप देखिए कि रूस में पैसे वाला हो तो उसे कहते हैं ओलिगार्क, यानी चोर उचक्का. अमेरिका में जो बिलियनर होता है उसका इमेज होता है बिल गेट्स, ऐसा मासूम सा, उसकी बीवी भी प्यारी, अल्लाह तलाक हो गई आपस में. हाँ, स्टोरी. ये बताइए, यहाँ हर कोई को प्रेजेंट किया जा रहा है रूस जैसे हर इंसान ट्रक है. अरे ओलिगार्क क्या, वो भी तुम्हारा कैपिटलिज्म चला रहे हैं जो तुमने कहा था, तो वो पैसे बनाने लग गए. पहले जब ओलिगार्क नहीं थे तब भी तुम मार रहे थे रूस को, अब वहां जब कैपिटलिज्म आ गया तब भी तुम्हें पीड़ है कि अब पैसे कैसे हो गए इनके पास. अब उनकी किश्तियां दुनिया भर में पकड़ी जा रही. ये ठेका दे देंगे किसी पाकिस्तानी को, सारा पैसा हवाले के थ्रू नीला का नीला और पीले का पीला होके वापस आ जाएगा मॉस्को में. क्या कर लेंगे, डॉलर भर के तो ले जाते हैं पाकिस्तानी मेक्सिको का बॉर्डर पास करके. स्पेशल कैरियर सिस्टम है कैश अमेरिका में ले जाने का. वो सोमाली नीचे अर्जेंटीना जाते हैं, वहां से वो फिर नॉर्थ को चलते हैं एज refugees and then they enter the United States through the Rio Grande. और ठीक है, तो आप रूस के घर पे जाके कह रहे हैं हम यहाँ नेटो की फौजें लगाएंगे, और रूस कहेगा तो हमें पर्दे का तो इंतजाम कर दो ना प्लीज. ये ऐसे हमें शर्म आती है, कोई हमें देख लेगा. अरे दे ऑल द डिमांड फॉर रशिया वाज, मैं उनकी इन्वेजन को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, दैट इज अनदर डिक्टेटरशिप, लेकिन देयर डिमांड ऑन पेपर वाज दैट वी डू नॉट वांट एनी फर्दर कंट्री दैट बॉर्डर्स अस टू जॉइन नेटो. आप पाकिस्तान सेंटो में था, खत्म किया ना, सीटों में भी था, खत्म हुआ, तो ये नेटो क्यों बच गया भाई? वो पूछने वाला ही नहीं है. आपने न्यूक्लियर मिसाइल्स लगाए में, और ऐसी भी बात की कि 200-300 रशियन सबमरीन्स हैं that can launch dead man switch जिसे कहते हैं, that a program के आखिरी आदमी भी रूसी मर जाए, those nukes can be launched because there is nobody left in command. The dead man switch का concept है, they are programmed that way. लेकिन इनको अपनी बेचनी है टैंकें. इन्होंने पिछले 1 महीने में कुछ $2-3 बिलियन की टैंक बेच दिए. जंग हो रही है, आप देखिए यूक्रेन में, माल बिक रहा है लाटविया में,
جرمنی پہ پریشر ڈال کے وہ پائپ لائن بند کرائیے، کیونکہ ان کو اپنے انوائرمنٹل کنٹرولز امریکہ میں وہ کرنے ہیں ریڈیکس، اور کینیڈا کا آئل آؤٹ پٹ جو ہے وہ بڑھانا ہے، تو آپ نے یہ تیل یہاں سے بند کرا دیا، اب یہاں سے کھود کے ٹینکرز میں جائے گا. سو ان دی اینڈ دی موٹیو آف منی is the basis of all evil. اب مارکسزم کا بڑا بیسک کنسٹرکٹ ہے کہ ورکنگ کلاس کا جتنا بھی مال ہے وہ چوس کے کھا جاؤ، وہ شیئرز میں پروفٹ، وال اسٹریٹ دمادم مست کلندر پیسے کما کے وہ بلینئر بن جاتا ہے، اور روسی جو ہے وہ اولیگارک بن جاتا ہے. روس کا جرم یہی ہے نا کہ اس نے امریکن سٹائل کیپٹلزم امبریس کر لیا. جب وہ کمیونسٹ تھے تب تمہیں تکلیف تھی، کیپٹلسٹ ہو گئے تب تمہیں تکلیف ہے. امریکہ نے تو کہا ہم اس سارے معاملے کے بیچ میں نہیں پڑیں گے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو 22 کنٹریز ہیں انہوں نے پاکستان سے کہا ہے کہ جی آپ ذرا رشیا کو کنڈیم کریں، اور یہ وہ تو یہ بھی کچھ پھنسے ہوئے، ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا. یہ تو یو این کے اندر ووٹ ہوا ہے نا، جو آپ دیکھیے کہ یہ پہلی دفعہ ہوا کہ ہندوستان، پاکستان اور چائنا نے ایک جیسا ووٹ دیا ہو. It has never happened. انہوں نے abstain کیا, which is a big thing. کہ پاکستان took that stand. وہاں جو یوکرین کے اندر افریکنز اور اپنے انڈین پاکستانیوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ دکھائی گئی پولینڈ کے اندر, اٹ از شاکنگ. ایک پاکستانی لڑکے کی وہ دیکھ رہا تھا کہ he was desperate to drink water and when he caught the bottle he was kicked. کہ تمہیں کس نے اجازت دی ہے کالیے, تمہاری یہ رنگ یہ نسل اور تم پانی پی رہو بوتل سے. لیکن ہم تو یہی اپنے گھر میں کرتے ہیں کہ گھر میں وہ صاف کرنے والی کا تانبے کا گلاس الگ ہوتا ہے نا, اس کی ہمت نہیں کہ وہ آپ کی کٹلری سے کھانا کھا. میرے گھر میں نہیں ہوتا. آپ تو ویسے ہی گئے کام سے, آپ کے یہاں تو بدھا بیٹھا ہوا پیچھے. But we have grown up like that. ایک نہیں آتی تھی, کیا کہتے تھے, مہترانی یا کام والی, کچھ ایسا فریز ہوتا تھا, بھنگی کہتے تھے. ایک آپ کے شہر میں رہنے والی ایک عورت کا کام ہے کہ وہ آ کے آپ کی را سویج صاف کرے, اور ہم اطمینان سے بیٹھیں کہ یہ تو اس کا کام ہے. اور پنجاب سائڈ پہ جو ٹوائلٹس ہوتے تھے وہ چھتوں پہ ہوتے تھے اولڈ, ان ٹوائلٹس کو صاف کرنے کے لیے آپ کو یو ہیڈ ٹو بی کرسچین اینگلیکن, اور وہ پیچھے سے سیڑھیوں 4 منزلہ چڑھ کے جاتی تھی چھت پہ, اور پرات کے اندر سارا ہیومن ویسٹ جو ہے they would have to bring it down, and because of that they became ناپاک. آپ کے جسم میں چھا تھا, گند تھا تو آپ پاک تھے, اب وہ صاف کر کے لے گئی تو وہ ناپاک ہو گئی, آپ پھر پاک کے پاک. So we are demented in our views of what is common humanity. کل کو جائے پاکستانی ہسپتال میں, کہے مجھے صرف مسلمان کا خون چاہیے A+, اس کو تو ایڈز کا دے دینا چاہیے, بولا بھائی یہ جا تو ایک دم پاک صاف A نمبر کا خون دے رہے ہیں تمہیں. We have committed sins against our own people. بنگلہ دیش میں ہم نے کتنے لاکھ لوگوں کو مارا. ابھی بلوچستان میں میرے دوستوں سے میں سنتا رہتا ہوں, I'm in touch with them. It's so painful. وہ کہتے ہیں کورٹ میں لے کے آؤ نا ہمارے بندے کو, غائب کہاں ہو جاتا آدمی, disappeared. It's now become a legal term. Enforced disappearances. You will never appear in court, you will disappear. ملک بنتے ہیں سے. اور جو بل لے کر آ رہے تھے وہ بل بھی جو تھا وہ ان سے کھو گیا تھا منسٹر سے, وہ کہتی ہے بتائیے, یعنی مسنگ پرسنز کا بل ہی مسنگ ہو گیا. میں آپ سے بتاؤں, there are people who are brilliant in Pakistan. لیکن سمجھدار لوگوں کی انجمنیں نہیں ہوتی. سمجھدار لوگ ہمت ہار جاتے ہیں کہ کس سے لڑیں. So that gives the way to the wild and the wicked to rise.
آپ کہیں محفل میں کہیں یار یہ $10,000 پہنچانے ہیں امریکہ کسی کو, آپ کو ہر محفل میں ایک آدمی مل جائے گا, ارے اس کا کیا ہے, لنڈن کو کہہ دیں گے وہ پہنچا دے گا پٹن سے کہہ کے. آپ کا ہر کرمنل ایشو جو ہے آپ کے لیونگ روم میں طے ہو جائے گا. And your children will hear about that and they will think this is the ordinary thing. This is the right thing to do. ایک صاحب تھے, ان کی شادی ہونی تھی تو انہوں نے کہا کہ بیوی وہاں سے ہی کر کے لائیں گے وہ, کیونکہ یہاں جس کے ساتھ میں رہ رہا ہوں اگر اس سے شادی کر لی تو وہ کام پہ جائے گی, کام کرے گی. ناٹ پاکستانی, دس گائے واز این انڈین. وہ یہاں لڑکی چھوڑ چھاڑ کے وہاں سے لے کے آئے, شرما ہی چھوٹی سی ایک, کرے گی 4-5 سال صفائی دھلائی سب کچھ, اس کے بعد اس کو چینل ملیں گے نیٹ فلکس کے اچھے اچھے, اینڈ دین یو کین امیجن واٹ سارٹ آف سوسائٹی وی ول گو. تو اس میں وی نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف, یہ پورا ایک کانسیپٹ ہے میرا ایسٹ آف گریس. آپ گریس ختم ہوتا ہے جہالت شروع ہو جاتی ہے. زمین پہ بیٹھو, ادب کرو, پاؤں کو ہاتھ لگاؤ, سر پہ ہاتھ دے دو, اس طرح کی ٹوپی کا مطلب یہ ہے. یہ آپ کو پورے یورپ میں یہ ختم ہو چکا ہے. ریفارمیشن, انلائٹنمنٹ, پوپ کی ایسی تیسی کر کرا کے سب عوام سے بیٹھے. وہ اور بات ہے کہ اس کے عوض اتنے لوگوں کو یورپین وارز میں ڈیتھ ہوئی ہے کہ there is nothing. But if you go east of that, rationalism disappears. میں ایک مولانا صاحب سے پوچھے مسجد میں زمین پہ کیوں بیٹھتے ہیں؟ یہودی بھی زمین پہ بیٹھتے تھے, پھر ان کو ملی لکڑی. لکڑی ہوتی تھی مہنگی ڈیزرٹس کے اندر, تو جب اربن پارٹس میں آئے یو میڈ چیئرز ٹو سٹ. آپ کسی بھی چلے جائیے سینیگوگ میں, ہماری طرح ہی وہ بھی تھوڑا جھومتے ہیں, تھوڑا یہ کرتے, بٹ دے آر ایبل ٹو سٹ. کیونکہ ڈیزرٹ کے اندر لکڑی ہوتی نہیں ہے, تو ہماری قسمت اب زمین پہ بیٹھنا ہو گیا. ٹھنڈے ٹھنڈے فرش پہ بیٹھے ہوتے ہیں سیمنٹ پہ, وہاں بھی بیٹھنے والے پہ کو مار دیتے ہیں, 56-55 مار دی نا. There is very little hope. جب تک سوچ, جب تک ابن رشد کو پھر نہیں پیدا کیا مسلمانوں نے, they will stay at that level. جو غزالی نے کہا تھا کہ روئی کو آگ اس لیے لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ آگ لگے. And the other side was, the argument was that روئی کو آگ اس لیے لگتی کیونکہ اس کا برننگ پوائنٹ جو ہے, بوائلنگ پوائنٹ یا کمبشن پوائنٹ, وہ آگ جب کراس کرتی تو مٹیریل کیچز فائر. یہ دونوں چیزیں مسلم بیک گراؤنڈ سے آئی ہیں متزلائف کے زمانے کے اندر. تو ایک سیٹ آف مسلم انٹلیکچوئلز وہ تھنکرز اینڈ دی ادر وہ ورشپرز. بالکل گاؤں میں کہتے تھے کہ مکیوں کدی چنگی خبر نہیں آتی, یا جہاز ڈوب جاتا ہے یا حاجی مر جاتا. So we do Hajj not for its purpose. میں آپ کو دکھاتا, میرے پاس 19th century پینٹنگ یا لگی ہوئی حاجیوں کی, کیراوین جو جاتے تھے. Most of them never came back. But it was to experience. جیمز مشنر نے لکھی کتاب, چانس ملے تو آپ پڑھیے, حج کے اوپر. The experience of that was that we are one humanity. کوئی ایئر کنڈیشن نہیں ہوتے تھے وہاں ہوٹل مکہ کے اندر اس زمانے میں. لوگ موراکو سے جا رہے ہیں اونٹوں پہ بیٹھ کے, اور کوئی آ رہا ہے چین میں, فوجیان جہاں مسلمان بہت رہتے ہیں, سب حج کرنے جا رہے ہیں with one idea کہ we are one humanity. اب آپ جائیے وہاں, کون سا کمرہ لیا ہے اچھا, آپ اوپر سے بیٹھ کے حج نہیں دیکھ سکتے. ارے آپ کیا, ہمارا تو یہ ہے کہ شاپنگ بھی قریب میں ہے, حج بھی ہے, ایسا زبردست. ہاں, پکچرز لگاتے ہیں اپنے ہوٹل سے, خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے کہ جی یہاں پہ رہ رہے ہیں, سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں جا کے.
میں بتا رہا ہوں نا, ان میں سے کسی کو پوچھو کہ اچھا کتنے سال کعبہ کو ڈسٹروائے کر کے رکھا امیدوں نے, یہ کعبہ جا کے دے ڈونٹ نو دا ہسٹری آف کعبہ. اس پہ مجھے آپ کو ایک جوک مجھے یاد آیا, جو جوک نہیں ہے اصل میں ہوا ہے. عمران خان گئے تھے کوئی عمرہ وغیرہ کرنے کے لیے, تو وہاں پہ جو باقی لوگ گھوم رہے تھے نا خانہ کعبہ کے جو طواف کر رہے تھے, وہ ادھر دیکھ کے وہ ایسے ہاتھ ہلاتے ہیں یا ایسے کچھ کرتے ہیں کہ جیسے کر, یہ سمجھے یہ بہت فیمس ہے, ان کو ہاتھ ہلا رہے ہیں, انہوں نے ہاتھ ہلا. تو وہ جو ساتھ میں جو تھا ان کے عرب جو تھا, اس نے بتایا کہ یہ آپ کو ہاتھ نہیں ہلا رہے, یہ ادھر. وہ پھیرے جو ہوتے ہیں نا, وہ کمپلیٹ کرتے وقت جب حجرہ اسود کے پاس آپ کاؤنٹر کلاک وائز ہوتا ہے یہ, تو وہ اس وقت ایک ہے کہ آپ سلام کر رہے ہیں, یا اشارہ ہے, یا کلچرل پارٹ ہے, کچھ بھی ہے, کیونکہ یہ تو اسلام سے پہلے کی عبادت ہے نا, یہ تو نہیں کہ ہم نے ایجاد کی ہے. پہلے کلاک وائز جاتے تھے, اب کاؤنٹر کلاک وائز جاتے ہیں. It's the only movement in the entire galaxies and the universe that is counterclockwise. اور لوگوں کو ابھی تک نہیں پتا چلا کہ یہ کلاک وائز جانے کو الٹا کر کے آپ نے یا تو جو تھے پیگنز ان سے کہا کہ بھیا ٹو میک اے ڈائریکٹ اپوزٹ ریئیکشن, ختم, اب ہمارا اس طرح ہوگا. کوئی لاجیکل ایکسپلینیشن بھی تو دینی چاہیے نا, کوئی پوچھے. آئی ایم لکی کہ 2-3 مولویوں سے میں نے بات کی تو they had not thought about it. میں نے کہا اللہ کی موومنٹ تو ہے ہی کلاک وائز, کوئی چیز دنیا میں کاؤنٹر کلاک وائز ہے ہی نہیں سوائے وہ اپنے گھر کے پاس. تو اٹ از اے پاسبلٹی کہ جو کلاک وائز موومنٹ تھی اس کو کاؤنٹر کلاک وائز کیا ٹو ڈسٹنگوش یور سیلف فرام دی پیگنز, ایک پاسبلٹی. لیکن یہ بات کرنے کے لیے آپ کو رسک کرنا پڑے گا اپنی گردن. سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے نا, سب سے بڑا وہ ہے, سوال نہیں کر سکتے. سوال کریں اور اینگر کے بغیر جواب ملے, یہ جس دن ہو گیا سب ہمارے پرابلم سالو ہو جائیں گے. ابھی جو مولانا صاحب آئے تھے, میں نے ان سے کہا کہ 1,24,000 پیغمبر تھے, آپ مجھے 500 کے نام بتا دیں. آؤٹ آف کورس کوسچن ہے. مجھے تو نہیں پتا, لیکن وہ بھڑک گئے. اس کے بعد ایک میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا اچھا چلے نام نہیں آتے آپ کو, نہیں پتا, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ رام جی اور مہاتما بدھ جو ہیں وہ بھی پیغمبر ہو سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہی نہیں نام. تو کوئی انہوں نے مجھے پراپر جواب نہیں دیا, آئیں بائیں شائیں کر کے وہ نکل گئے. اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ ہمارے یہاں جیسے کہا جاتا ہے بتوں کی پوجا نہیں کرنی, ہاتھ نہیں جوڑنے, ان سے مانگنا نہیں. تو میں نے کہا کہ کیونکہ انسان نے وہ خود بنایا, تو پھر خانہ کعبہ بھی تو ہم نے خود ہی بنایا نا, اور وہ اس میں حضر اسود جو ہے اس کو بھی تو آپ جا کے ہاتھ جوڑتے, وہ اس پہ بھی وہ بھڑک گئے. تو اس لیے وہ تھوڑے اس طرح کے سوال کرنے کی اجازت نہیں, ان کے پاس جواب ہی نہیں تھا, ان کے پاس کوئی جواب. جی اچھا, تو یہی کہتے کہ ہاں میں یہ آپ نے سوال اچھا کیا, میں ذرا پڑھ کے دیکھتا ہوں. یہ نہیں کوئی ایڈمٹ کرنے کے لیے تیار نہ کہ مجھے کچھ چیز نہیں پتا. Everybody knows about everything in Pakistan. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. میں نے ٹی وی اینکرز کو بھی دیکھا ہے کہ وہ پورا جواب دے کے اپنا نالج دے کے پھر کہتے ہیں آپ کی اس کے بارے میں کیا خیال ہے. دوسرا آدمی بیٹھے کہتا ہے دور فٹے منہ. یہاں پہ بھی کینیڈا میں بھی ہو رہا ہے. اور ویسے I'll be very frank کہ جب سے خواتین کی ڈومینیشن ہوئی ہے ایز ہوسٹس, یہ پپو ٹائپ کے سوال زیادہ ہو گئے, سیریس باتیں ختم ہو گئی, کیونکہ it is less journalism, more being considered as an opportunity to model or come on TV. میں آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں, برا نہیں مانیے گا. نہیں, I agree with you. وہ میری my own daughter is a CBC host, لیکن یہ اس طرف چلے گئے کہ جرنلزم بھی ہٹ کے کہیں اور چلی گئی ہے. نیوز پیپر جرنلزم میں ایک ایڈیٹر ہوتا ہے, وہ دیکھتا ہے 4-5 چیکس ہوتے ہیں before a story appears. You know, there's a wisdom behind it. آپ کے فادر پروف ریڈنگ ہوا کرتی تھی سر, پروف ریڈنگ میں نے خود نے کی ہے 10 سال پہلے پروف ریڈر کے طور پہ. اب نہیں ہوتی ہے, ویسے پرنٹ کر دیتے, کچھ بھی آ جاتا ہے لکھا ہوا.
نہیں ڈائریکٹ رپورٹر سے کہتے ہیں اسٹوری تمہاری ڈائریکٹ جائے گی, تو اب پھر تو غلطیاں جائیں گی نا. You can't lower your standard just because the technology is. ہر آدمی اپنی وزڈم کے تھرو فلٹر کرتا ہے, چاہے وہ ریلیجس نالج ہو, one has to acknowledge کہ بھئی اس کو زیادہ پتہ ہے ہم سے تو اس کے ٹیسٹ کرا لیتے. یہ دونوں ایک عجیب سا ہو گیا کہ ایوری باڈی نیڈس ٹو نو ایوری تھنگ, اور سوال اگر آپ نے پوچھ لیا تو تمہاری اوقات کیا ہے. ہاں کہ سوال پوچھ لیا مجھ سے, انہوں نے مجھے کہا تم بھاڑ میں جاؤ, تمہارا شو بھی بھاڑ میں جائے. ریئلی He said it to me. اور میں نے ان سے کہا غزوہ ہند جو ہے اس کے بارے میں آپ کو کہتے ہیں, میں نے تو سنا ہی نہیں, کیا غزوہ ہند کیا ہوتا ہے. جھوٹا, کتنے جھوٹے لوگ ہیں, غزوہ ہند نہیں سنا. انہوں نے اس وقت نہیں کہا کہ الٹا مجھ سے سوال پوچھنے لگے کہ آپ بتائیے کہ 500 پیغمبر کے. میں نے کہا مجھے تو نہیں آتے, اسکالر تو آپ ہیں نا, ملا تو آپ ہیں, آپ بتائیے نا پیغمبروں کے. نہیں آتے تم کو, کسی کو نہیں آتے. یہ دیکھیں اسلام اگر کوئی پوچھے آپ سے یا مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ واٹ از اسلام, میں کہتا ہوں اٹ از جوڈائزم planted on Arab pagan culture. یہ بڑی سمپل ہے. اٹ از جوڈائزم 2.0. اس کو ایک الگ ماحول میں ٹرائبلزم سے ہٹا کے, کہ یہودی تو ایک ٹرائب کا لوگوں کا نام ہے نا, اس کو یونیورسلٹی دینے کے لیے ان ویلیوز کو you broke it out from that area of Jerusalem and Sinai and brought it down جہاں پہ paganism تھی یا Christians رہتے تھے, and it came as a force of actual liberation. آپ کہنے ہیں آپ کا کوئی باس نہیں ہے سوائے اللہ کے, یہ تو بڑا انقلابی بات ہے نا. سارے مزدور نکل آئے, انقلاب زندہ باد. تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے آج جوائن کیا, بہت اچھا لگا آپ سے بات You کر are welcome and any time you wish. میری گردن پہ فتوے تو لگے ہوئے ہیں, آپ مجھے آگے رکھ دیا کریں, ان کو تسلی ہو جائے گی گالیاں دینے میں. چلیے خدا حافظ سر, تھینک یو. ٹھیک ہے. تھینک یو.